बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। आपने देख लिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गरज रहे थे, बरस रहे थे, सिर्फ हुकूमत पर नहीं बल्कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी। वो क्या कह रहे थे इस हवाले से प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज बात करने के लिए बहुत कुछ है। वो इसलिए कि जब ये दोनों जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे पर हमले करती हैं ऑपोजिशन में होते हुए, तो फायदा किसको होता है? फायदा होता है हुक्मरान जमात को, जो कि वैसे ही बड़ी कंफर्टेबल है। उन्हें अगले 2 साल भी बड़े कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। यहां तक कि हम बार बार कहते हैं कि हुकूमत इतनी कंफर्टेबल और इतनी पुरएतमाद है कि वो कहती है कि 2023 से लेकर 28 तक भी इमरान खान साहब की हुकूमत ही होगी। तो ये दोनों जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनका सियासी मुस्तकबिल क्या है? क्या ऐसा ही है कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे? आसिफ जरदारी साहब आज पेश हुए अपनी प्री अरेस्ट बेल के लिए। उस केस में उस नोटिस की तरफ से लिया गया है और उस मामले में जहां पर उनके खिलाफ ये कंप्लेंट है कि उनका एक एसेट है, यानी कि एक घर है, एक अपार्टमेंट है न्यूयॉर्क में, जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। गुज़िश्ता रोज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके वकला पेश हुए तो अदालत ने कहा कि बगैर आसिफ जरदारी साहब की हाजिरी के उनको प्री अरेस्ट बेल ग्रांट नहीं की जा सकती। इसलिए आसिफ जरदारी साहब आज खुद पेश हुए। दिलचस्प बात यह है कि जब वो पेश हो रहे थे, उनके पेश होने से कुछ देर पहले यानी चंद घंटे पहले पीपल्स पार्टी की एक सेनेटर हैं, सेनेटर पलवशा खान साहिबा, जिन्होंने एक ट्वीट लिखा। अब वो ट्वीट पढ़ के मैं भी जरा सोच में मुब्तला हो गया। जब चूहे जाली बीमारी के पीछे छुपते फिरते हैं तो सिर्फ जरदारी साहब ही मर्दे हुर होने का सबूत देते हैं। अब ये उन्होंने किसके बारे में लिखा? मुझे मालूम है आप बहुत ज़हीन लोग हैं, आप जान गए होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो जरा इसके ऊपर हाई वोल्टेज की रोशनी डालें और बताएं कि उन्होंने किसके बारे में लिखा था। और ये भी कि जो इल्ज़ामात हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर कि वो नजरियाती नहीं है और इधर उधर हो जाते हैं, उस हवाले से भी प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्मान डार साहब, सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम। ये ठीक तारुफ है ना आपका, मैं मामले खसूसी नहीं कहता आपको। सेनेटर पलवशा खान साहिबा, याद है आपको जिनकी ट्वीट मैंने अभी पढ़ी थी? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा किया। हाँ, वो मैं पूछूंगा, रोशनी डालिएगा आपने ट्वीट में किसकी तरफ इशारा किया। और जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा तलाल चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। क्योंकि जरा मामला अपोजिशन से शुरू कर लेते हैं। एक और अहम मामला है जो उस्मान डार साहब से रिलेटेड है। इनकी रवायती हरीफ जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का जो बेल का फैसला है लाहौर हाई कोर्ट से, वो डिटेल जजमेंट हमारे पास है। बड़ी दिलचस्प बातें लिखी गई हैं नैब के हवाले से खास तौर पर, और किस केस के कुछ हद तक मेरिट्स के हवाले से भी इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने काफी डिलिबरेट किया, उस पर बात जरूर होगी। लेकिन पहले तलाल चौधरी साहब जरा सुन लें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपकी क़यादत की शान में क्या कसीदा पढ़ रहे थे, आज सुनिए। हमने तो उसको हर मरहला पे टफ टाइम दिया। हम तो अपने मुखालिफ को मिलने के लिए सियासी मुखालिफ, हम तो जेल तक पहुंचे और हमने तो कहा कि देखो अब हमारा मुखालिफ नहीं नजरियाती बन चुका है। हमने जेल में बैठकर उसको नजरियाती बनाया था। फिर उनके पूरे खानदान से मिले, पूरा का पूरा खानदान से मिले। आप मुझे मना करते थे, जियाले हमें मना करते थे, आपका बात सुनना चाहिए। वो हमारे साथ मिलके इमरान को गिराने को तैयार नहीं है। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। पांव आप पकड़ सकते हो, जियाले ने तो सर खो चुके हैं, जेल भुगते हैं, कोरे खाए हैं, हम किसी का पांव नहीं पकड़ेंगे। अब बिलावल साहब को ये क्यों लग रहा है तलाल चौधरी साहब, हालांकि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी गुज़िश्ता रोज कहा है कि हम कोई पागल है कि किसी से डील कर लें, लेकिन बिलावल साहब को ये लगता है कि आप जो आर और पार की बातें करते थे, अब आप तकरीबन पांव पकड़ने पर आ गए हैं और किसी के भी पांव पकड़ने के लिए आप तैयार हैं। उसकी कंडीशन ये है कि आपको वजीर आजम बना दिया जाए आपकी क़यादत को। ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है चौधरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, आज की बिलावल साहब की तकरीर मेरे लिए ये बड़े इत्मीनान की बात है कि मुझे ये एक सियासी कारकुन के तौर पर बड़ा वाज़े लगने लग गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है। हर पार्टी
لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو میڈیا یا ہیڈ لائنز کا حصہ بنانے کے لیے، جیسے آج آپ ٹاک شو کر رہے ہیں، وہ ہمیں حرف تنقید بنا رہی ہے. تو باقی میں ایک بات کہوں گا کہ بلاول صاحب، آپ جب پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئے اس وقت آپ کے عمل نے عمران کو فائدہ دیا. اب آپ بے وقت تنقید جو ہے وہ جب بیانات اپوزیشن کے ہی مختلف جماعتوں کے خلاف دیتے ہیں تو پھر عمران کو فائدہ دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے میں میں نہیں چاہوں گا کہ میں ان کے ہر بیان کو رسپونڈ کروں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہدف ہے وہ ہم بڑا کلیئر ہیں، وہ ہے عمران خان اور عمران خان کو لانے والے. اچھا نہیں، ایسی بڑی دلچسپ بات چوئی صاحب سنیے گا. اب چلیں آپ اس بات کو رسپونڈ نہ کریں، اگلی بات کو رسپونڈ کر دیں، وہ بھی اہم ہے. وہ بھی بلاول بھٹو صاحب نے آپ ہی کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے. انہوں نے کہا یہ اتحاد ہم نے کوئی روٹی شوٹی کھانے کے لیے نہیں بنایا تھا. ذرا سن لیں، وہ بھی بلاول صاحب آپ کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں. آج بھی وہ ہمارے موقف پہ آ جائے، آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف پہ آ جائے. اب ووٹ دلوائے، ہم ان کو گرائیں گے. ہم نے گرایا تھا، لیکن اگر آپ نے صرف سیاسی اتحاد اس لیے بنانے ہیں کہ ہم نے نہاری کھانا ہے، ہم نے حلوہ کھانا ہے، تو اس لیے ہم سیاسی اتحاد میں شامل نہیں ہوتے. راج جوئی صاحب عدم اعتماد لے آئے عثمان ڈار کی قیادت کے خلاف، اور پیپلز پارٹی اب بھی آپ کے ساتھ شامل ہے، ورنہ وہ نیوریاں کھانے کے لیے آپ نے اتحاد انہوں نے نہیں بنوایا تھا. ذرا سن لیں، سوچ لیں بات. دیکھیں، جب پی ڈی ایم بنی اور اس کے بعد جتنے اس کے مراحل آئے، ہم اس کا ہراول دستہ رہے. یاد ہوگا بلاول صاحب کو کہ گیلانی صاحب امیدوار ان کے تھے، لیکن الیکشن ہم نے لڑا. جو زائد ووٹ ملے وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لینے کے لیے جو لوگ امیدوار تھے انہوں نے اس چاہت میں دیے. اس کے بعد ہم تو امید لگائے بیٹھے تھے کہ اب ہم آگے سے آگے بڑھیں گے، لیکن اچانک گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے جب آپ باپ کے ووٹ لے لیں تو پھر مجھے کہیں کہ میں نے اتحاد توڑا تھا، پھر مجھے کہیں کہ ہم پیچھے ہوئے تھے. تو میرا خیال یہ ہے، میں دوبارہ کہوں گا، ہاں یہ بلاول صاحب کی اپنی چوائس ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے سرویز آئے ہیں، جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں، میں نوشہرہ سے شروع ہو جاؤں، میں اس کے بعد ڈسکا چلا جاؤں، وزیر آباد، خوشاب، ایون کراچی، ہم پاکستان کی بڑی پارٹی بن کر ابھر رہے ہیں. یہ بات یہاں رکتی نہیں ہے چوئی صاحب، یہ امپورٹنٹ بات اس لیے ہے. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. میں ذرا پلوشہ خان صاحب کے پاس جاتا ہوں. پلوشہ خان صاحب، یہ جو ٹھیک ہے تنقید پاکستان مسلم لیگ نون پر ہو رہی ہے، بلاول صاحب کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ان کی حکومت کو، ڈار صاحب کی حکومت جو کہ آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے، وہ دیکھیں خود کتنے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو کیا کریں. نہیں واقعی وہ تو آتے ہیں. آج بھی بلکہ پورے پروگرام میں آنے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے یار میں نے تو چائے پینی ہے، انجوائے کر رہے ہیں. آج کل تو رولا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا، وہ دیکھیں چپس کھا رہے ہیں پروگرام میں. اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ ان کا استحقاق ہے، کھائیں. لیکن یہ جو گھر بھیجنے کی بات ہے خالی پی ایم ایل این تو نہیں کرتی تھی، یہ تو بلاول صاحب بھی کرتے تھے. کیا کہتے تھے بلاول صاحب، سنیے جی. صاحب نکلے ہیں عمران خان سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو گھر بھیجنے کے لیے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم شریف صاحب اور سارے جو ہماری 11 جماعتیں ہیں، ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور ایک سٹیج پہ ہیں. پیپلز پارٹی اور سارے پی ڈی ایم کے جماعتیں ایک پیج پہ ہیں، سب مل کے فیصلے لیے ہیں 31 دسمبر تک اپنے پارٹی قائدین کے پاس وہ استعفے جمع ہو رہے ہیں. استعفے ہمارا ایٹم بم ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جنوری آخری مہینہ، 30 دسمبر آخری مہینہ ہوا تو کچھ بھی نہیں، خیر آپ پھوٹ پڑ گئی آپس میں. لیکن پی ایم ایل این پہ تنقید بقول طلعت جوئی صاحب کی خامخواہ ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا ہے کہ دوام بخشنا چاہتے ہیں ان کی. پہلا سب میں کس بات کا جواب دوں؟ جس بات کا مرضی دے دیں. سب سے پہلی بات جو میری ٹویٹ ہے اس کے بعد میں پوچھوں. چوہے والی سب سے انٹرسٹنگ. چلو چوہا میں نے اس کو نہیں کہا جس کو آپ کہلانا چاہ رہے ہیں. اچھا میں نہیں چاہ رہا. ایسی جسارت جو ہے نا، اچھا میں کسی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں نہیں کرتی. اچھا. اور یہ میرا ڈکٹیٹروں کی طرف اشارہ ہے. یہ میرا اس ڈکٹیٹر کی طرف اشارہ ہے جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو واپس لا کر کہیں بھی پیش کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں. لہٰذا پہلی بات تو کلیئر ہے کہ یہ میرا اشارہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی طرف نہیں ہے. اور اگر آپ میاں صاحب کی طرف سمجھ رہے ہیں تو میاں صاحب کی طرف میں ان کے بارے میں ایسے الفاظ یا کسی اور کے بارے میں بھی نہیں استعمال کروں. کسی کے بارے میں بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ ایک ڈکٹیٹر کے بارے میں ٹھیک ہے، وہ آپ اب آپ اس کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں.
ہر چیز سے 100 مطلب نکل سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جلسہ دکھائی یہ ایک انتخابی جلسہ ہے جو عباس پور میں آج ہو رہا تھا. جی جی. اور یہ انتخابی جلسہ وہ ہے کہ جہاں پیپلز پارٹی بھی میدان میں ہے, پی ٹی آئی بھی میدان میں ہے اور مسلم لیگ نون بھی میدان میں ہے, اور تینوں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. لہٰذا یہ انتخابی جلسہ ہے, اور چونکہ ہم لوگ ایک اتحاد میں نہیں ہیں اور پی ڈی ایم جو ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے, لہٰذا اپنے جو حریف ہیں ان پر انتخابی جلسوں میں تنقید ہوتی ہے. تیسری بات, میں آپ اس تنقید سے کنسٹرکٹیو چیز نکال دوں. پہلی بات یہ کہ واقعی اس بات پر ہمیں افسوس ہے کہ بجٹ کے دن اگر خاطر خواہ بجٹ کو ہم اگر شکست نہ بھی دے سکتے تو خاطر خواہ تعداد میں اگر ہم اپنی حاضریاں پوری کر لیتے تو بھی عوام کو ان حالات میں کہ جب وہ مہنگائی کے طوفان میں جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں اور پس رہے ہیں تو ایک میسج اچھا جاتا. لیکن بہت سے ممبران کا یکسر غائب ہو جانا. صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ شو کاز دیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اپنے. دیکھیے بات یہ شاید دے بھی دیں, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج بھی ہم ان کو مل کر گرا سکتے ہیں اور آج بھی آئیں ہم ان کو. اور میں آپ کو ایک پہلی پریس کانفرنس یاد کرا دوں. بجٹ سے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس تھی ہمارے چیئرمین صاحب کی, میں بھی اتفاقاً وہی تھی. تو چیئرمین صاحب نے یہ کہا کہ میں اب بالکل بغیر کسی شرط کے میاں شہباز شریف صاحب کو, لیڈر آف اپوزیشن کو, اور یہ اس کھانے کے بعد تھی جس پر تھوڑا جھگڑا ہوا تھا, کہ میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ آئیں, کسی بھی شرط کسی بھی جو ہے بات کے بغیر ہم ان کے ساتھ اور ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا ایک بات, کیونکہ زرداری صاحب نے آج جب ان سے پوچھا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی, ذرا زرداری صاحب آج کیا فرما رہے تھے سن لیجیے. زرداری صاحب آپ بیمار ہونے کے باوجود آ گئے عدالت میں, میاں صاحب کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ بھی آ جائیں؟ بیٹا ہم کسی کو مشورہ نہیں دیں گے, آنا چاہے تو بسم اللہ, نہ آنا چاہے. لیکن آپ سمجھتے نہیں کہ دو دفعہ ایک آپ کو یہاں پر بیمار ہونے کے باوجود عدالتوں میں بلایا جاتا ہے اور میاں صاحب کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ لندن جائیں, جا کے آرام سے اپنا علاج تھوڑا چلتے جائیں. ڈومسائل مجھ سے بہتر ہے. میاں صاحب کا ڈومیسائل کیسے بہتر ہے زرداری صاحب سے, پلوشا بی بی؟ دیکھیے ظاہر ہے جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں ایک احساس محرومی تو ہے, اور زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے ورکرز میں بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ چونکہ سندھ کو ہمیشہ لاشیں ہی ملی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ لاشیں ہی ملی ہیں, اور یہ جو آج زرداری صاحب آئے ہیں اپنی ناسازی تباہ کی باوجود وہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انہیں کورٹ میں پیش ہونا چاہیے, اور آپ نے دیکھا وہ آئے اور کورٹ میں پیش ہوئے. لہٰذا بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے اوپر اس ملک کی اور اسٹیٹ کی اگر آپ ریسورسز کا تخمینہ لگا لیں تو جتنے کہ آپ ان پر کیس ڈالیں اس سے 10 گنا زیادہ آپ نے ان کو پرسیو کرنے پر لگایا. دنیا کے ہر کونے میں, صرف ان کی حکومت میں نہیں, یہ آپ کو علم ہے مجھ سے زیادہ 2 دہائیاں ہو گئی, دنیا کے ہر کونے میں, یا 2 دہائیوں سے بھی اوپر ہو گئے, دنیا کے ہر کونے میں جو ہے حکومتوں نے اپنے کارندے دوڑائے کہ کسی طرح سے جہاں ان کے سانسیں نکلتے ہیں اس لیے حکومت دوڑا دیتی ہے. ہاں دوڑاتی ہے, لیکن نکلتا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. آج تک کیا وہ تو پیش چکے اور ویلتھ سٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر کر چکے. نہیں پھر وہ نیب کہتا ہے ڈکلیئر ہی نہیں کیا. چلے نیب جو کہتا ہے وہ تو اب دیکھ لیں گے نا, وہ جب کورٹ میں کیس آئے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جو 22 سال میں 23 سال میں ثابت نہ ہو سکا, جو 11 سال جیل میں رہنے کے بعد ثابت نہ ہو سکا, جو ابھی بھی ابھی نیب کی تحویل میں تھے کچھ عرصہ پہلے, تو وہ اس سے بھی اب خیر اس وقت ابھی فواد چودھری صاحب کا 2 دن پہلے ان کا پورا کلیم تھا کہ زرداری صاحب کے معاملے میں جعلی اکاؤنٹ سے 33 ارب روپے نیب ریکور کر چکا ہے. کیا زرداری صاحب نے دیے 33 ارب روپے؟ وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب سے ریلیٹڈ معاملات ہیں سارے جعلی اکاؤنٹس. وہ جو ان کا کام ہی کہنا ہے نا, کیونکہ ان کا کام ہی کہنا, انہوں نے تنخواہیں اس بات کی کہتے رہے جب تک کہ وہ کورٹ آف لا نہیں کہتی. میں آپ کو ایک بات آخری بات کہہ دوں, کتنے آئے اور کتنے گئے, کتنے آئے اور کتنے گئے آپ خود اندازہ لگا لیں. آپ سٹارٹ کریں 90 کی دہائی سے, اور تمام لوگوں نے یہ اپنی پنجہ آزمائی کر لی, اور سب نے پھر آخر میں آپ کو پتا ہے نا پاؤں میں گر کے معافی مانگی. لہٰذا اگر یہ ریاست مدینہ ہوتی تو بے گناہ کو اس طرح جس کے اوپر ثابت نہ الزام ہو سکے اس کو ٹرائی کرنے کے الزام میں 1 منٹ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا. اور اگر یہ کوئی مغربی جمہوریت ہوتی تو اس سے 10 گنا جو آپ کلیمز کرے ہیں وہ آپ کو واپس دینا پڑتا. بالکل ٹھیک ہے, وہاں تو خیر لائبل لاء, لیکن ذرا ڈار صاحب آپ کی حکومت ہے نا,
آپ کو شک ہے؟ نہیں مجھے کوئی شک نہیں, مجھے تو پتا ہے یہ عثمان ڈار کی حکومت ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, مجھے کوئی شک نہیں ہے. بس ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. مجھے شک نہیں ہے لیکن کسی اور کو شک ہے, اور وہ شک کس کو ہے آپ دیکھیے کیا شک ہے. پی ٹی آئی کب تک اقتدار میں رہے گی؟ پی ٹی آئی تو اقتدار میں نہیں ہے, آپ کو نظر آتی ہے اقتدار میں. کیوں نہیں آپ اقتدار, انہیں نظر نہیں آ رہے, آپ نہیں ہے تو پھر کون ہے اقتدار؟ چلے میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. یہاں پلوشا بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہماری حکومت کہہ رہی ہے, پرائم منسٹر عمران خان, پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے. یہی پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے نا, یہی لے کے یہ عوام میں جاتے ہیں نا, کیسز نہیں ہیں بنائے جا رہے ہیں. تو دوسری طرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ان کی حکومت نہیں ہے, تو چلیں جو بھی ان کے اوپر ہو رہا ہے پھر ہمارے کھاتے میں تو نہ ڈالیں. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھیں وہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو سیو کیا, وہ کہتے ہیں جب ہماری حکومت ہی نہیں, آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں, تو پھر ڈار صاحب کو کیوں ایکیوز کرتے ہیں؟ ان کا پرابلم یہ ہے, کہتے ہیں آپ ڈال بھی نہیں رہے. چلیں ابھی تو کہہ رہی تھی, ابھی میں نے آپ کو نہیں کہا, میں نے کہا اگر ریاست مدینہ ہوتی تو جو اصول ہے انصاف کا اس پہ عمل ہوتا. ریاست مدینہ کی طرز پہ ریاست بنانے کا کلیم تو آپ تو وہاں کمپنسیشن دینی پڑتی. لیکن جو حکومت ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے وہ تو کہتے ہیں حکومت ہے ہی نہیں ہے, تو اس لیے چھوڑ دیں ریاست مدینہ کی بھی جو یہ بات یہاں اس کو کوڈ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے, آصف علی زرداری صاحب پر یہ فلودے والا یا یہ بینامی اکاؤنٹس کی جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے جو سابق انٹیریئر منسٹر تھے, وزیر داخلہ تھے, چودھری نثار صاحب نے یہ سارے کیسز بنائے, اور اس وقت سارا کچھ جو بھی ہوا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آ کر کوئی زرداری صاحب سے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کی کوشش کی یا کیسز بنائے ہیں. تو یہ ان دونوں جماعتوں کا وتیرہ رہا ہے ماضی میں, ایک دوسرے کے اوپر کیسز کرنے کا. وہ الگ ڈبیٹ ہے, وہ بحث کر لیتے ہیں کہ آیا نیب اس سارے وائٹ کالر کرائم کے اوپر کس طرح کام کر رہی ہے یا کس طرح کام کرنا چاہیے, یا ان کی کس حد تک کامیابیاں ہیں یا کیا ناکامیاں ہیں, یا ان کو کس طرح سسٹم کو بہتر کرنا ہے. دیکھیں منیب, کسی بھی مہذب معاشرے میں اکاؤنٹیبلٹی ہے, نہیں ہے تو پاکستان میں نہیں ہے, چاہے ہم حکومت میں ہیں چاہے اپوزیشن کو لے لیں, کوئی بھی مطمئن نہیں ہو پا رہا جس طرح کی معاملہ سامنے آ رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی جب سے آپ کی حکومت آئی ہے یہ بھی بڑا کنفیوزنگ رہا ہے نا. کبھی آپ یہ کہتے رہے کہ ہم نے تو کیسز بنائے ہی نہیں, لیکن پھر آپ کلیم بھی لیتے رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے کیسے لوگوں کو اندر بند کیا, اور جو کرپٹ لوگ تھے ہم نے ان سے کیسا پیسہ ریکور کیا. دیکھیں کلیم ہم نے اس چیز کا کیا ہے کہ اگر ہمارے دور حکومت میں نیب کی ریکوری تقریباً 500 ارب کے قریب چلی گئی ہے, تو اگر وہ ماضی میں دیکھیں تو اتنی ریکوری نہیں رہی. ٹھیک ہے پالیٹیشین سے بھی کی ہوگی, مختلف لوگوں سے کی ہوگی. جب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم طاقتور کو قانون کے کٹہرے میں لائے, تو پھر یہ آپ کا کلیم ہے نا. ہمارا دیکھیں کلیم یہ ہے کہ ہم کہیں انٹرفیرنس نہیں کر رہے, ہم نے اداروں کو آٹونومس کیا ہے جو ہونے چاہیے تھے. اب نیب آزاد ہے, کوئی ٹیلی فون کال نہیں جا رہی ہے پرائم منسٹر آفس سے کہ اس کا کیس روک لو, اس سے ریکوری روک لو. اگر ریکوریاں زیادہ ہو رہی ہیں تو وجہ یہ انٹرفیرنس نہیں ہے, ماضی میں ریکوریاں نہیں ہو رہی. تو آپ بھی گئے تھے, فائلیں فولیں دیکھا تھے, صاحب کے حوالے سے پڑھی ہوئی تھی, میں نے وہ ڈسکس کرنا ہے. ہاں وہ میں تو اس لیے گیا تھا چونکہ میں خود ایک وہاں پٹیشنر کے طور پہ گیا تھا, اور میں نے پورا کیس پرسیو کیا تھا. اس پہ جب آپ بات کریں گے ہم کر بھی لیں گے. میرے نزدیک خواجہ آصف کا کیس اوپن اینڈ شٹ ہے. اگر اس کو ٹھیک ہے عدالتی فیصلے پہ بھی یا ضمانت پہ میں بات کر لیتا ہوں یا نیب کی نظر سے بھی دیکھ لیتا ہوں. دیکھیں ان کا کلیم کیا تھا کہ مجھے 20 لاکھ روپے مہینہ مل رہے ہیں, اور یہ 16 لاکھ اور یہ 22-23 کروڑ کا احساسے ہیں. میں اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں, وہ ہائی کورٹ نے اس کے ڈیٹیل ججمنٹ دے دی ہے, میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. لیکن الزام دونوں جماعتیں اپوزیشن کی ایک دوسرے پہ, لیکن اب ذرا پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں اس حوالے سے بات کریں گے کہ ایکچوئل بینیفیشری کون ہے اس لڑائی کا, اور اپوزیشن جماعتیں کیا اس بات پر اب یہ ان کا جو کلیم ہے یہ سیٹل ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت رہنی ہے اور یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی. ایک بریک کے بعد میں صاحب. شاہد خاقان عباسی صاحب سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. 2 دن پہلے انہوں نے ایک بات کی, ہم نے ان سے پوچھا بھی, اس کی وضاحت بھی دے دیں. وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی آپشن نہیں ہے. انہوں نے تو جو کہا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. کیا فرما رہے تھے, سنیے. اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ہٹا دے, یہ حکومت تو برتری لوز کر چکی ہے. جب ان کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں تو وہ حکومت کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. آج شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائس نہیں ہے. آج چوائس نہیں ہے, آج سودا ہے, خریدنے والا کوئی نہیں ہے. یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. اچھا, آپ چوائس نہیں بن سکتے؟ نہیں, ہم چوائس بننا نہیں چاہتے. اچھا پلوشا بی بی, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو کہہ دیا ہم چوائس بننا نہیں چاہتے. ان کا یہ کلیم ہے کہ نہیں, کوئی اس وقت آپشن ہے ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس سوائے ان کی جماعت کی, اور ان کی جماعت حکومت میں رہ نہیں سکتی جب تک کہ اس کو بیکنگ نہ ہو. اور
پی ایم ایل این اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی, پی ایم ایل این آپشن نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھی آپشن نہیں ہے. دیکھیے یہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ نہ میں ان کی اسپوکس پرسن ہوں نہ میں کہہ سکتی ہوں ان کے پاس کیا آپشن ہے اور کیا آپشن نہیں ہے. لیکن اگر آج سے ہم حساب لگائیں تو اگلا مہینہ اگست کا ہے, اور اگست سے 2023 کے الیکشنز تک 2 سال رہے. 2 سال میں سے جو آخری سال ہوتا ہے اس کو جو الیکشنیئرنگ ہوتا ہے, الیکشنیئرنگ ایئر ہوتا ہے, اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہی نہیں, کیونکہ اس میں نئے اتحاد بنتے ہیں, لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں, لہٰذا 1 سال جو ہے بچ گیا ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے. اور ایسا ہے کہ وہ 1 سال جو ہے اس میں اگر یہ جو چیلنجز ہیں, جو مہنگائی ہے, جو اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں, جو انہوں نے کہا, ہاں سب سے بڑا جو بھی میں بلکہ عثمان ڈار صاحب سے بات بھی یہی کری تھی کہ سب سے بڑا چیلنج کہ ہماری سرحدوں پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہے, ناٹ اونلی آن دا ایسٹرن بارڈر لیکن ویسٹرن بارڈر بھی. دونوں بارڈرز جو ہیں ہمارے اس وقت ہاٹ ہیں, اور دونوں بارڈرز پر ایک ہی سچویشن ہے, اور دونوں بارڈرز پر اتنے ہی ہاسٹائل ایک جیسے 2 ملک ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں جو طالبان کی مارچ ہے وہ یہ جو ہے تاجکستان کے ساتھ ان کی بارڈر ہے, وہاں تک وہ انہوں نے کنٹرول کر لیا. وہ ادھر سے جو خراج ہوتا ہے, جو ایگزٹ جو ٹیکس ہوتا ہے, وہ اب طالبان وصول کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان حالات میں 1 سال میں یہ کس چیز کو حل کر سکتے ہیں؟ یا یہ مہنگائی, ڈومیسٹک مسائل کو حل کر سکتے ہیں, مہنگائی کو حل کر سکتے ہیں, یہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کو حل کر سکتے ہیں, فوڈ انفلیشن جو عام آدمی, دیکھیے عام آدمی کو ہمیں بتائیں, موڈیز نے ہمیں اتنی ریٹنگ دے دی, عام آدمی کو ہم بتائیں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا, ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا, کر دیا کرنٹ, وہ ان کو اس بات سے قرض نہیں, ان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے مسائل رکنے کا نام نہیں لے رہے. لہٰذا اگر ہم میری جماعت اور طلال چودھری صاحب کی جماعت اکیلے یا کسی سٹیج پر مل کر ان کو نہیں نکال سکتے, دیٹ از دا نہیں نکال سکتے, جب سے آپ اگر نہیں نکال سکتے تو بھی 1 سال بعد ان کو اپنا جو ہے کیا ہوا وہ فیس کرنا پڑے گا, اور 1 سال بعد عوام کی عدالت میں آنا پڑے گا اور ظاہر بات ہے جواب بھی دینا پڑے گا. طلال چودھری صاحب, آپ لوگ نہیں نکال سکے, یہ فیکٹ ہے. عمران خان صاحب کی حکومت 3 سال آپ نے رگڑتے رہے, آپ نے ان کو پہلے دن سے کہا ناکام ہو گئے, سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ابھی تک موجود ہیں, ان کے جانے کے کوئی آثار نہیں, اور آپ کے تمام کلیم بھی فلیٹ ہو گئے ہیں. اور ابھی جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا ہے. اور اگر آپ کی یہ لڑائی جاری رہی, جو لڑائی آپ لڑ رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کا مقابلہ آپ اگلے الیکشن میں کیسے کریں گے؟ دیکھیں منیب صاحب, جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے یہ بالکل حقیقت ہے. پاکستان میں جتنی تحریکیں چلتی رہی, اپوزیشنیں چلاتی رہیں, وہ زیادہ تر کسی نہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ سے کنیکٹڈ ہوتی تھی, اور انہی پر کبھی اسمبلیاں ٹوٹتی تھی, کبھی لانگ مارچ آتا تھا, کبھی دھرنا آتا تھا. مگر یہ واحد اپوزیشن اس وقت ایسی ہے جس جو یہ کام نہیں کرنا چاہتی. لیکن دوسری سائڈ پر دیکھیں کہ لانے والے جو ہیں وہ کس مشکل میں ہیں. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف ناکام ہو گیا, اس نے لوگوں کو زبان دے دی ہے. آپ اور میں تو کیپٹل ٹاک میں بیٹھے ہوئے, ہمیں بہت سارے رکھ رکھاؤ سے بہت سارے اصول ضابطوں کا خیال ہے. گلی محلوں میں لوگ وہ حال کر رہے ہیں جو میں نے 70 سال میں نہیں دیکھا. وہ ان الفاظ سے ان کو پکارتے ہیں, وہاں پر نہیں لوگ سوچتے کہ کس کا نام لینا ہے کس کا نہیں لینا. تو میرا خیال ہے جتنی جلدی وہ علیحدہ ہو جائیں گے عمران خان سے تو وہ اپنی عزت بچائیں گے, نہیں تو خان صاحب کی عزت کے ساتھ ان کی بھی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. یہ گلی محلوں میں آپ کسی دن یہ کیمرہ لے جائیں, مجھے پتا ہے آپ آن ایئر نہیں کر سکیں گے اس کو جیو ٹی وی پر, لیکن کسی آپ خود سن لیجئے. سو اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی آئندہ چوائس نہیں رہے گی, ہم اپنے اصول پر کھڑے ہیں, اور یہ ماننا پڑے گا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن اور آئینی دائرے میں رہنے کے علاوہ یہ ملک نہیں چل سکتا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو اور بھی بہت کچھ کہا ہے نا, وہ تو کہتے ہیں کہ سارے الیکشن چوری ہوئی, تو پھر آپ وہ تو معافی مانگ چکے ہیں. اس کا مطلب اگر 2018 میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن چوری کیا, تو 2013 میں الیکشن پھر آپ نے چوری کروایا جب یہ کہتے تھے کہ دھاندلی ہو گئی. پھر یہ بات بھی سارے مان جائیں نا, آپ بھی مانے, شاہد خاقان صاحب تو مان گئے ہیں. دیکھیں 2013 میں جو دھاندلی ہوئی وہ نواز شریف کی 2/3 اکثریت روکنے کے لیے ہوئی, وہ نواز شریف کو کٹیل کرنے کے لیے ہوئی. وہ اس میں دیکھا نہیں آپ نے کہ وہ پاشا صاحب کیسے ریکروٹ کرتے رہے, یعنی بھرتی کیے گئے ہیں پی ٹی آئی میں لوگ,
میں آپ کو اس کے سنا دیتا ہوں. یہ تاریخی بات ہے, انٹرویوز میں کہی گئی ہے کہ کس طرح انٹرویو ہوتے تھے, کیسے شامل کیا جاتا تھا, کیسے فنانس کروایا جاتا تھا. اس وقت بھی ہمارے مینڈیٹ کو کٹ کرنے کے لیے ہوئی. اس وقت ہم نے اس سے زیادہ ووٹ لے لی ان کی توقعات سے. بات یہ ہے پاکستان ایسے نہیں چل سکتا, 70 سال میں نہیں چلا. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بڑے حادثے سے پہلے ہمیں سمجھ جانا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں, مجھے چوہدری صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کا مریم بی بی کا کہا تھا انہوں نے بلاول صاحب کے بارے میں کہ یہ نئے سلیکٹڈ ہیں, لیکن وہ پوزیشن اب ذرا بہتر ہو گئی ہے. اب تو نہیں آپ کو لگتا کہ بلاول صاحب سلیکٹڈ ہیں یا وہ کوشش کر رہے ہیں نئی آپشن بننے کی؟ دیکھیں ایک میں دوبارہ آپ سے کہہ دوں, میرا ہدف بلاول ہے ہی نہیں. اچھا, بلاول بے شک ہمیں روز تنقید کر کے ہماری وہ کوئی ٹینشن کوئی دنیا کی لینا چاہتے ہیں, لیکن میرا ہدف نہیں ہے. میرا ہدف ہے پاکستان میں عوام کے ووٹ کی عزت کیوں نہیں ہوتی. میرا ہدف ہے کہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن, اور پاکستان آگے کیسے نکلے گا. میرا ہدف یہ ہے کہ وہ جو کشمیر سے لے کے روٹی چھن گئی ہے غریب سے, جو عمران خان چھین کے لے گیا ہے, جو اس کے لانے والے چھین کے ہیں, اس کو واپس کیسے لینا ہے. پاکستان کی عزت جو ہم سے چھن گئی ہے وہ ہم نے واپس کیسے لے کے آنی ہے. ہم وہ بات کر رہے ہیں, ہم بڑی بات کر رہے ہیں. تو میں بلاول صاحب کو نہیں مناسب سمجھتا. ٹھیک ہے, بلاول صاحب کو تنقید نہیں کرے. دیکھیں اپوزیشن میں آپ لوگ خوش ہوتے ہیں نا ویسے جب یہ آپس میں لڑتے ہیں, لیکن وہ بالکل نہیں لڑ رہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ آپ زور بازو پہ انہیں کیوں نہیں ثابت کر پا رہے کہ آپ اپنے زور بازو پر حکومت کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو میں حیران ہوں کہ کس طرح طلال کہہ رہا ہے جی ان کو لانے والے, ان کو والے. آپ سنائیں اپنے ناظرین کو سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خان عباسی صاحب جو کہ بالکل ٹی وی پروگرام میں لائیو کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن لوٹنے میں سب سے زیادہ ماہر ہیں پاکستانیوں. یہ کوئی عام آدمی بات نہیں کر رہا, یہ اس ملک کا سابق وزیر اعظم ایڈمٹ کر رہا تھا اس پروگرام میں ٹی وی میں خود سے. اور مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی صفوں میں اچھی خاصی اس بات پہ اوپر لے دے ہوئی ہے کہ حقان صاحب آپ نے کیا ہے. چلے چھپ چھپا کے ہم الیکشن لوٹتے تھے, ہم ڈاکے ڈالتے تھے. ہم نے سیالکوٹ کا الیکشن لوٹا 2013 میں, خواجہ سے وہ بھی الیکشن ہارا ہوا تھا, 18 میں بھی ہارے ہوئے تھے. ٹیلی فون کال کر کے جان بچا کے نکلے, پوری قوم کے سامنے ہیں. تو یہ تو کیا کہتے ہیں ایکسپرٹ ہیں. مجھے سنائی نہیں تھی آپ نے کیا کہا. منیب صاحب ایک منٹ خیر جائے, آپ اپنی باری پہ بول دینا یار. دوسرا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو مشورہ دینا ہے نا. دیکھیں میرا بھائی, مشورہ میرا یہ ہے کہ حایا صاحب کو کہنا کہ تگڑے ہو کے آنا 2023 کے الیکشن میں کوئی ٹیلی فون نہیں چلے گا, کوئی ٹیلی فون سپیڈ ڈائل بنا لو نا اپنا. بھائی جان اب سن لو نا حوصلہ کر کے. اپنا جفیری ماری سچ بات وہ سدا بہار ہے, میں نے عوام دے ووٹ انہی پینے اچھا ڈاکے مار کے الیکشن لوٹ کے 4 دروازوں سے خواجہ آصف پہنچے پارلیمنٹ میں. ابھی بھی آ جاؤ سیالکوٹ میں, دعوت دیتا ہوں, پوچھ لینا کون جیتا تھا 2018 میں. عوام سنائیں گے. بڑی گلی محلوں کی ڈاکے کر رہے ہو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. طلال چودھری مجھے لگ رہا ہے ہندوستان کے گلی محلوں میں گھوم رہے ہو تم, جو خوفزدہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے. پتہ نہیں کن گلی محلوں کی یہ بات کرتے رہتے ہیں. ہمیشہ اپنے اداروں کے خلاف یہ لوگ بولیں گے جی یہ اپوزیشن کمزور ہیں, وہ پوری قوم کو پتہ ہے. اچھا میں جو اصل بات کہنا چاہ رہی ہوں, بڑی زبردست بات کی ہے طلال چودھری نے. صاحب کی مدد کرنا طلال چودھری کہتا ہے یار اسی تانوں چودھری کہہ رہے ہیں پھر بھی نہیں سن رہے. نہیں ڈار صاحب میں مدد کرنا چاہ رہا ہوں, میری گزارش سن لیں. ٹیلی فون نمبر دینا میں بھی کر لوں گا. ٹیلی فون ہے میری گزارش ہے ٹیلی فون ڈائریکٹری یا ٹیلی فون کانٹیکٹ یہاں پر شیئر نہ کریں. بولو میں لکھ لینا. اپنا منیب صاحب گزارش یہ ہے ڈار صاحب جس کو ٹیلی فون کیا تھا, میری گزارش جن کو ٹیلی فون کیا تھا ڈار صاحب ان کے خلاف اپلیکیشن دے, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اچھا اچھا انہیں دیں جس کو ٹیلی فون کیا. یار یہ ہلاکت خیز مشورے مت دیا کریں پروگرام میں بیٹھ کے. میں تو دیکھیں کیسی بات کریں, میں عوام کے ٹیلی فون سنتا ہوں, عوام کو کال کرتا ہوں, مجھے عوام پہ یقین ہے, اس لیے میں 2023 کے الیکشن میں پوری تیاری کر کے جاؤں گا. لیکن میری بات تو بات سن لینا, سن لو. اور چوہدری صاحب حوصلے نہ سن لو. انہیں سے بڑی زبردست بات کی ہے طلال نے. میں فوکسڈ ہوں, میرا ہدف ہے, ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. تو بابا پاؤں کیوں پڑھ رہے ہو؟ اگر ہدف اچیو کرنا ہے عوام میں رہو. لیڈرشپ ان کی پاؤں پڑنے کو تیار ہے. سیاسی بے روزگاری کا سامنا ان لوگوں کو اصل میں
اس لیے یہ لوگ اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتے. کس کے پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں؟ اقتدار کے لیے منیب یہ لوگ پاؤں پڑنے کو تیار ہیں. کس کے پاؤں؟ ان سے پوچھیں نا. اچھا ہاں، کس کے پاؤں پکڑنے؟ تو کون سی ایسی آپ چیز مانگ رہے ہیں جس کے لیے پاؤں پکڑنے پڑ رہے ہیں؟ کیا مانگنا چاہتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے جو کہتے ہیں ہمارے کے پاؤں پکڑنے؟ آپ بھی ویسے ڈار صاحب سے اگری کرتی ہیں؟ بلاول صاحب نے کہا یہ پاؤں پکڑنے کے لیے تیار. میں تو اس بات سے اگری کرتی ہوں، آپ کا شو چلنے دینا چاہیے اور ایسے فون نمبر ادھر نہیں. ابھی آپ اور آپ کو بھی یہ ٹیلی فون نمبر اس طرح پروگرام میں نہیں مانگنے چاہیے. نہیں چلو میں تو پاکستانی ہوں، میں تو مانگ سکتی ہوں. تو سارے ہی پاکستانی ہیں، یہ کون سا یوگنڈا سے اور وہ کون سا افریقہ سے نمبر مانگ رہی ہوں. لیکن بات یہ کہ آپ کے شو کا لحاظ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ آپ پھلیں پھولیں شو پہ چلیں اور یہ شو چلے. یہ نہ ہو ایسے مہمان آئے جو بھی ایک سب وہ کہتے ہیں نا حذف کر دی جائے کاروائی ساری. ایک بریک لے لیتے ہیں، چوہدری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، چوہدری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اور پروشا بی بی سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ واقعی ایسی بات ہے جو کہ کہہ رہے ہیں عثمان ڈار صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ ویسے بلاول صاحب نے تو کہہ دیا. ایک بریک کے بعد آصف صاحب کا ڈیٹیل فیصلہ میرے پاس ہے، پڑھا ہے. نیب کی بڑی آج بھی مطلب ان کی جو کاوشیں ہیں ان کے اوپر بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں آنریبل ججز نے لاہور ہائی کورٹ میں. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام کے حصے میں میں تلقین کروں گا اپنے تمام مہمانوں کو کہ کسی ٹیلی فون نمبر کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے اور ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کسی پروگرام میں. بہرحال پاؤں پکڑنے کی بات آپ نے کی، وہ طلال صاحب سے میں پوچھ لیتا ہوں، لیکن بلاول صاحب نے بھی آج کی ہے. اس سے آپ ایگری کرتی ہیں کہ واقعی مسلم لیگ نون پاؤں پڑنے پائی ہوئی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایک انتخابی جلسے میں کشمیر کے اندر جہاں یہ ہمارے حریف ہیں، ہم نے یہ بات کی نہیں اس کے ساتھ انہوں نے کیا کہا ہے، دیٹ از واٹ کیریز مور ویٹ. اور انہوں نے بجٹ سے پہلے بلاول صاحب نے جو ایک اپنی آفر کی تھی اور یہ آفر آپ دیکھیے دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ آئیے مل کر ان کو ڈی سیٹ کرتے ہیں، آئیے مل کر ان کی حکومت گراتے ہیں اور نمبرز اگر ہم مل جائیں تو پورے ہو سکتے ہیں. یہ اصل کہانی یہ ہے جس پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. لیکن آپ اس وقت سے ہمیں لڑوانے نہیں، میں بالکل نہیں لڑوایا تھا. دیکھیں آپ بلاول صاحب جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ انتخابی جلسہ تھا اس میں انہوں نے یہ کہا، لیکن آپ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں انتخابی جلسہ تھا پاؤں پڑنے کا بھی. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بجٹ میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نمبرز میں آئے اور میرے خیال میں ان کو بھی پارٹی کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی انہوں نے کیا ہوگا اپنے طور پر جو بھی فیصلہ ان ممبران کے خلاف جو اس طریقے سے غائب ہو گئے. اگر ہم بھی آپ کے صرف 2 لوگ تھے اور وہ بھی بیمار تھے، باقی سارے موجود، باقی سینٹ بھی پوری حاضر تھی اور سب کی حاضریاں یقینی یہ بات تو فیکٹ ہے. باقی اس میں آپ سارے موجود تھے اور یہ فیکٹ بھی ہے. لیکن طلال چودھری صاحب یہ بار بار آپ پر اب الزام لگا رہے ہیں. بلاول صاحب کو تو ہماری بہن نے ذرا وہ کوالیفائی کر دیا کہ ہمیں پوری بات ان کی دیکھنی چاہیے، انتخابی جلسہ تھا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ خاقان ابائی صاحب ایک بات کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے اندر کہا کہ ہم تو کسی کے لیے ملک کے لیے پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ اس کو اور مطلب دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ اقتدار میں آنے کے لیے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں نا وہ اپنی اپنی سوچ ہے نا جی. جس طرح کا بندہ ماحول میں سیاست سیکھتا ہے وہی کچھ سوچتا ہے. اچھا بھئی وہ بڑا کلیئر بات کر رہے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کے پاؤں پڑیں گے. یا وہ دیکھیں نا وہ یہ ہمارا پنجاب میں پاکستان میں کلچر ہے، جب کسی بڑی سے کوئی آرگومنٹ کرتے ہیں تو ہم احتراماً اس کے وہ کہتے ہیں جی گھٹنوں کو پاؤں کو ہاتھ لگایا تھا یا منانے کی کوشش کی تھی. اور اس میں باقی رہی بات، لیکن یہ جو سوچ رہے ہیں نا جن کے پی ٹی آئی پاؤں پڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے کس دن پاؤں پڑیں گے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں عوام کی پاؤں پڑے ہوئے ہیں. بقول ڈار صاحب کی عوام سے رابطہ ہے ان کا اور عوام انہوں نے گلے پہ ہے. میرا مطلب ہے وہاں نہ روٹی مل رہی، نہ چینی مل رہی، نہ گھی مل رہا ہے، نہ آٹا ہے، نہ گیس ہے. کیڑی عوام سر؟ وہ عوام جس کے 6 بجے پولنگ ایجنٹ باہر نکال دیے تھے، وہ عوام جس میں RTI سسٹم بیٹھ گیا تھا، وہ عوام میرا مطلب ہے جو کہ ہر چوتھے دن نیب کی مدد سے حکومت چلاتی ہے. کمال کیڑی عوام دی گل کر رہے ہیں؟ عوام میں جس دن نکلیں گے ڈار صاحب نو لگ پتا جائے گا، انہاں نو پتا لگ جائے گا کہ ہوندی کی ہے. اچھا لگ پتا جائے گا. ویسے آپ نکلتے تو ہیں عوام میں. یار منیب مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ طلال چودھری نے ہمیشہ میں نے دیکھا ٹاک شوز میں بیٹھ کے بڑکیں لگائی ہیں. آپ نے بھی خود بلاول زرداری کا کلپ دکھایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت گرا سکتے ہیں، گرا سکتے تھے، یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، یہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ حکومت کو گھر نہیں بھیجنا چاہتے. اور بھائی اگر عوام اتنی تنگ ہے، عوام واقعی سڑکوں پہ نکلی ہے، کشمیر سے لے کے بقول ان کے پتہ نہیں کہاں تک روٹی چھین لی ہے، تو بلاول زرداری جو کہہ رہا ہے اس کا ساتھ دو. کیوں نہیں ساتھ دے رہے؟ انہیں پوچھیں ذرا کیوں بلاول زرداری ایک
جماعت کے وہ چیئرمین ہیں اور وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, ہم حکومت گھر بھیج سکتے ہیں. اگر آپ پاکستانیوں کا واقعی بھلا کرنا چاہتے ہو یا ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کوئی ایسی ڈرامے بازی یا پروپیگنڈا نہیں کر رہے جی بڑے حالات خراب ہے, تو میدان لگائیں, کھل کے سامنے آئیں. ایک جماعت کہتی ہے جی یہ ساتھ نہیں دے رہے, دوسرے کہہ رہے ہیں جی ہم ایسے نہیں, ایسے چاہتے ہیں نیکسٹ الیکشن تک یہ کھل کے. چوہے صاحب یہ آپ لوگ کھل کے پھر بات کریں نا, سامنے آ جائیں. یہ اس طرح یا نکالنا ہے تو پھر نکالیں عمران خان صاحب کی حکومت کو, اگر آپ اتنے ہی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نکال سکتے ہیں. دیکھیں منیب صاحب میری گزارش پتہ کیا ہے, یہ تھوڑے دنوں تک پی ٹی آئی اور ڈار صاحب نے کیا کرنا ہے, ایک ہاتھ سے کہا کرنا عمران خان زندہ باد, دوسرے کہنا زرداری پائندہ باد. اس طرح میرا مطلب ہے یہ سارے آپ پرانے پہلے بھی لیتے رہے ہیں. دیکھیں گزارش سن لیں, میں آپ کو دوبارہ ذرا رزلٹ اناؤنس کروا دوں. ڈسکا میں 2 دفعہ, اس کے بعد وزیر آباد, خوشاب, نوشہرہ, کراچی, اور دوبارہ پھر سیالکوٹ کا الیکشن ہے. ڈار صاحب یار صاحب ووٹ بھی بتایا کرو نا, ووٹ بینک کس کا اوپر گیا ہے, ووٹ بھی بتاؤ ہمارے اتنے تھے. آپ حکومت میں جانا چاہیے, آپ کا اوپر ہونا چاہیے. جی تمہاری ہوتی ہے, ووٹ بینک تہاڈا اوپر جا رہا. بس صدقے جاواں تہاڈی کیلکولیشن تے لگدا کوئی میتھ نہیں پڑھیا, چھوٹے ہوندے ہو فیل ہوندے آئے. بات یہ ہے کہ اگر ہماری, یہ بڑے ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں, اگر ہماری پرفارمنس 3 سال کی اتنی بری تھی بقول جو یہ بتا رہے ہیں, تو اگر میں نے پہلے 1,15,000 ووٹ لیے تو چلو میں بڑی مشکل سے 10 لیتا تو میں کہتا بچ گئے یار, حکومت میں رہتے ہوئے فیس سیونگ ہوگی, ہم نے ووٹ بینک مینٹین کیا. لیکن ہمارا تو 50,000 ووٹ اوپر جا رہا ہے پہلے سے. تو یہ جو باتیں کرتے ہیں ڈسکا میں جو ہوا ہے وہ آپ کا انڈیپینڈنٹ نہیں, میری بات سنیں, ٹھیک ہے, ڈسکا میں جو ہوا ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے. پارٹی والا حال جیسے خوشاب میں 235 ملی صاحب کے ساتھ مل کے, ڈسکا میں تو سب کو پتہ ہے نا. اچھا پھر تو میں سر ٹورڈ دی اینڈ ایک منٹ منیب صاحب ان کو کراچی بھی یاد کروا دیں. چلو یار سیالکوٹ 28 جولائی کو بھاگنے نہیں ہے وہاں سے, سیالکوٹ لگ رہا ہے میدان 28 جولائی کو. پھر 28 جولائی کے ان کا جو وہاں امیدوار ہے اس کو تو کوئی چارپائی نہیں دے رہا گاؤں میں بیٹھنے کے لیے. وہ اتنے حالات خراب ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں نا. وہاں یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں سیالکوٹ 70 میں بھی ہوتا چارپائیاں, اور روزانہ ڈبوں میں جا کے ووٹ روزانہ ایک اپلیکیشن دے دیتے ہیں. اسی طرح پشاور وہاں ہوئے نا کراچی میں, چھٹے کے 7ویں نمبر پہ آئے ہیں, نیچے سے اول آئے ہیں. یہ کر دیا, روز اپلیکیشن دے رہے ہوتے ہیں. حکومت جو آپ کی ہے صاحب کھل کے الیکشن لڑو, سیالکوٹ میں اول آئے نا, نیچے سے اول آئے, نیچے سے اول آئے, اس سے بھی خوش ہیں. بہرحال کھل کے مداخلت اچھا میں ایک بات کمیشن کو بولو, عثمان ڈار بھی آئے گا, میں بھی آؤں گا, پھر پتہ چلے گا, پھر مداخلت لگے گا. پتہ کیا دیتے ہیں اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو, سر عثمان ڈار نا آئے ہلکے چ, اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیا, مجھے آج ملا, میں ابھی آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں. آج الیکشن نہ جائے نا, آپ فری اینڈ فیئر ہونے دیں یار, آپ لوگ بھی فری ہیں ادھر آزاد کشمیر کے الیکشن میں. آپ کیا کر رہے ہیں, کھل کے میدان لگائیں. صاحب لاسٹ ورڈ. منیب صاحب جی آیا نو 100 بسم اللہ, یہ وزیر بھی رہے اور حلقے میں بھی آئے, وہی خوش ہوئے گا جو آگے ڈسکا چوئے. اور دوسری بات, ان کو امیدوار نہیں ملا, وہاں سے فردوس عاشق ایوان بھاگی, انہوں نے ایک بچہ دیا ہے. اب ہم نہیں چاہتے زیادہ زیادتی کریں, اور ان کے پاس تو اپنے امیدوار نہیں ہے. اسی لاپتہ دواں گے اللہ دی مہربانی دے نال تے سیالکوٹ دے ووٹاں دے نال, انہاں کو تکڑے ہو کے آؤ, اور یہ اور میں بھی اتنے آواں گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. لیکن میں پروگرام ختم کرتے سے بتا دوں, یہ لاہور ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے, ڈیٹیل ججمنٹ ہے خواجہ آصف صاحب کی بیل کا. اسے پڑھنے کے بعد آپ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ نیب کے اندر جو پوری کارروائی ہوئی, جس میں بڑی کاوش تھی عثمان ڈار صاحب کی, یہ کبھی نیب گئے, کبھی ایف آئی اے کے پاس گئے, کبھی بشیر میمن صاحب کے پاس گئے, یہ سارا پلندہ لے کے ہر جگہ گئے. لیکن خواجہ صاحب کے خلاف جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اندر 2-3 فیکٹس بڑے واضح تھے, اور لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں وہ ریپروڈیوس ہوئے ہیں. جو الزام تھا خواجہ آصف صاحب پر, عدالت نے لکھا ہے کہ نہ ہی کرپشن ہے, نہ ہی کچھ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی اثر رسوخ سے یا اپنے کسی عہدے سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے, اور نہ ہی بقول اس ججمنٹ کے, بہرحال ٹرائل کا فیصلہ بھی ہونا ہے. اس ججمنٹ میں جتنا بھی لاہور ہائی کورٹ نے ٹچ کیا ہے, انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ ویلڈلی ڈکلیئرڈ ہیں, اور کوئی ڈسپروپورشنالٹی نہیں ہے ان کی. نیب کے اوپر سوال ہے جی, پھر ہم کو بات کرتے ہیں تو نیب کو برا لگ جاتا ہے. یہاں پر کمپٹنس کا بڑا سیریس پرابلم ہے. آئی ایم شیور چیئرمین نیب دیکھ رہے ہوں گے, ان کو یہ ججمنٹ ضرور پڑھنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ان کے آئی اوز کیا کرتے ہیں نیب کے اندر بیٹھ کے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. شکریہ, خدا حافظ.